बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए, जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं आसान फरमाए। आज जो दोस्त फ़कीर की दरख्वास्त पर इसको लाइक और शेयर करके दूसरे अहबाब तक पहुँचाने का फ़रीज़ा सर अंजाम देते हैं, उनको उनका बहुत शुक्रिया, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह करीम हमारी सब की कोशिश ये है कि हम हक़ के लिए कुछ कर सकें। ये तो वादा इलाही है, कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ गालिब आके रहेगा बिलाखिर। आज नहीं तो कल, हम देखें या ना देखें, हक़ गालिब आएगा। ये वादा इलाही है और पूरा हो के रहेगा। ट्रंप तकरीबन नीम पागल तो हो गया जिस दिन से ईरान वाला पंगा उसने लिया है। रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात, झूठे बयानात। अभी मैं देख रहा था, चल रहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और बातचीत काफ़ी आगे चली गई है। इसराइल भी इस पे बड़ा खुश है, अगर मुआहदा हो जाए और हम किसी सूरत भी ईरान के सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई को लीडर तस्लीम नहीं करते। मुझे पता नहीं वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं। और मुज़ाकरात जारी हैं। इस हफ़्ते में हम किसी न किसी तक जगह पहुंच जाएंगे और हम अपने अहदाफ हासिल कर चुके हैं। और ईरान को 47 साल से यूरेनियम अफज़ूदा करने की जो कोशिश कर रहा था हम उसे नहीं करने देंगे। कई बार ट्रंप कह चुका कि वो हमने बम्बार B-2 के ज़रिए तहस नहस कर दिए, उसके सारे अहदाफ ख़त्म कर दिए, हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। पहले शुरू में तो हदफ क्या था, दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है ट्रंप साहब। पहला हदफ तो आपने जो बयान किया, जिसके लिए आपने कहा हमने हमला किया है, वो हदफ था रजीम चेंज। आप ईरान में अपनी मर्ज़ी का कोई अपना पपट लाना चाहते थे, रज़ा शाह पहलवी का कोई पाउट लाना चाहते थे या उस जैसा कोई आ जाता। उसके लिए आपने ईरान पे पहले भी हमला किया इसराइल के साथ मिल के, और फिर वहाँ जुलूस निकलवाए। और जब जुलूस निकालने वाले और एहतजाज करने वाले नाकाम हो गए तो फिर आपने कहा कि इनको अगर सज़ाएँ दी गई तो हम हमला कर देंगे। फिर आप ईरान से मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए आपने, और लोगों को ये धोखा देते रहे कि हम इसकी एटमी सलाहियत ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, नहीं करने देंगे, एटमी सलाहियत हासिल नहीं करने देंगे। पहले मुज़ाकरात में भी आपने धोखा किया, उधर से मुज़ाकरात चल रहे थे, उधर से आपने हमला कर दिया। इस दफ़ा भी मुज़ाकरात के नाम पे आपने 2-3 दौर किए, जब आखिरी दौर चल रहा था तो हमला कर दिया। इस तरह तो को आम आदमी, को महल्ले का, को गली का, कोई बिल्कुल आवारा सा बंदा भी इस तरह के काम नहीं करता कि वादा खिलाफ़ी करे, खिलाफ वर्जी करे। एक तरफ से बातचीत कर रहा हो, दूसरी तरफ से बदतमीज़ी कर रहा हो। जो भी मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठता है वो सारे आदाब उसके बजा लाता है। लेकिन आपने इस दफ़ा सारी हदें तोड़ दी और सारी दुनिया देख रही है। आपने मुज़ाकरात के नाम पे पहले भी धोखा दिया। अब जब ईरान ने आपकी संगी पे नाव रख दिया ना, शारग पकड़ ली है, जिसका माना है शारग आपकी पकड़ ली है, आप बनाए हुरमज़ में नाकाबंदी कर दी है, आपकी माशी नाकाबंदी कर दी है, आपके जहाज़ के तेल नहीं गुजर सकते, आपकी बदमाशी, आपकी बड़कें, आपकी धमकियां सारी ठिकाने लगा दी हैं। तो अब आपको याद आया है कि मुज़ाकरात करने चाहिए। पहले आपको चाहिए था पूरी दुनिया के सामने, आप पहले जो 2 दफ़ा मुज़ाकरात करने के बहाने आपने उनको इंगेज किया और हमला कर दिया अचानक, इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए थी और उनका हर्जाना अदा करना चाहिए था। अब कह रहे हैं कि ईरान हमारे साथ डील करना चाहता है। ये तो आप पहले दिन से कह रहे हैं। जिस दिन आपने पहले दिन हमला करके उनकी लीडरशिप को रास्ते से हटाया, उस दिन से आप कह रहे हैं कि ईरान बात करना चाहता है। तो ईरानी तो अब बात करना नहीं चाहते, वो कहते हैं हम बात ही नहीं करना चाहते तुम्हारे साथ। अब तख्त या तख्ता
اب جب آپ نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا کہ اب نائے ہرمز اگر نہ کھولا ایران نے تو ہم 48 گھنٹے کے اندر اندر تباہ کن حملہ کر دیں گے، اور اس نے آپ کی دھمکی کے بعد جو اسرائیل کا اشر کیا ہے، اسرائیل کی چیخیں دنیا کو سنائی دے رہی ہیں، اور ظاہر ہے آپ باقی تو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اسرائیل کی تباہی پہ تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ باقی غزہ پہ آپ نے 80-90 ہزار لوگوں کا قتل عام کیا، ناحق خون بہایا، ایران میں آپ نے ہزاروں آدمیوں کا قتل عام، آپ کو کوئی انسانی ہمدردی دور دور تک نہیں، ذرہ برابر بھی۔ وہ جو تاثر تھا نا کہ مغرب انسانی حقوق کے بارے میں بہت حساس ہے، وہ آپ نے سارا تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پہلی جنگیں آپ کی عراق، لیبیا وغیرہ اور افغانستان کے خلاف بھی آپ نے مسلمان لیڈروں کو، مسلمان حکمرانوں کو خرید کے، بہت سارے بے ضمیر جو تھے انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، کرسی کے لیے اپنے مظلوم بھائیوں کا ناحق خون کرنے میں آپ کا ساتھ دیا۔ لیکن اس دفعہ تو معاملہ الٹ پڑ گیا کہ چاروں طرف اسلامی ممالک میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی کہ آپ صرف اسرائیل کو بچانے کے لیے کبھی ایران پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور عرب ملکوں پہ آپ کا مکمل قبضے کا منصوبہ۔ ویسے تو پہلے بھی آپ کا ایک قبضہ ہے، آپ ان سے بتا لے رہے ہیں، اپنے امریکی اڈے وہاں بنا کے ان کا بتا لے رہے ہیں، ان سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر آپ سالانہ ان سے ان امریکی اڈوں کے ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ جب حفاظت کا ٹائم آیا تو آپ بھاگ گئے، آپ اسرائیل کی حفاظت کے چکر میں اسرائیل کی بھی نہیں کر سکے اس دفعہ۔ اور باقی تو ساری چھوڑیں، ٹرمپ اپنے طیارے گروا بیٹھا ہے۔ ٹرمپ مودی کو چھیڑتا تھا، 5 طیارے گر گئے اس کے مودی کے، 6 گر گئے، پھر ایک دن 7 پہ پہنچ گیا، پھر ایک دن 8 پہ پہنچ گیا، پھر ایک دن 11 پہ پہنچ گیا کہ 11 طیارے گر گئے ہیں۔ نہ گرانے والوں کو پتا ہے کہ 11 گرے ہیں کتنے، نہ گرنے والوں کو، ٹرمپ کو پتا تھا۔ اب ذرا اپنے بھی بتائیں نا ٹرمپ صاحب کتنے گرے ہیں؟ اب گنتی آپ کو بھول گئی ہے یا حافظہ ختم ہو گیا ہے؟ دھمکیاں آپ نے اپنے، میرا خیال ہے ابھی آپ کا شاید سال بھی پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ نے پوری دنیا کا امن تباہ کر دیا۔ میں تو حیران ہوں امریکیوں پہ۔ امریکی بہت سارے آپ کی جنگ کے منصوبے کے حق میں نہیں ہیں، خلاف ہیں، آپ کے کانگریس مین بہت سارے خلاف ہیں، آپ کی کیبنٹ کے لوگ خلاف ہیں، لیکن حیران ہوں کہ انہوں نے آپ کا ہاتھ روکا کیوں نہیں؟ ان کو آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا۔ یہ خوبی اللہ نے اسلام کو دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ تو امریکنوں، تم نے اسلام کے بہت سارے اچھے اصولوں پہ عمل بھی کیا، اپنائے بھی، تو یہ ارشاد پاک بھی اگر تمہارے کانوں تک پہنچا تھا تو ٹرمپ کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ جب وہ غزہ میں قتل عام کروا رہا تھا، اسرائیل کو اسلحہ دے رہا تھا، اس وقت یہ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ خونخوار درندہ ہے، یہ تباہی پھیلائے گا۔ اس نے اقوام متحدہ کی بھی دھجیاں اڑا دیں، عالمی اداروں کو تہس نہس کر دیا، کسی سے پوچھا نہیں، اپنے اداروں کو، امریکہ کے اداروں کو بھی اس نے برباد کر کے رکھ دیا۔ لوگ کئی سال پیچھے چلے گئے، چلیں جیسا کیسا بھی تھا تو وہ بھی ٹاؤٹ ہی ادارہ اقوام متحدہ بھی، لیکن کبھی کبھی جنگ بندی کے کام آ جاتا تھا۔ اب وہ کسی کام کا بھی نہیں رہا۔ اس کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد پاس کی جس میں ایران کی مذمت کی کہ وہ پڑوسی ملکوں پہ امریکی اڈوں پہ حملہ کیوں کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مذمت نہیں کی کہ امریکہ اور اسرائیل نے کس اصول کی بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا۔ اس پہ سلامتی کونسل میں قرارداد پاس کرنے والے جو ہیں ان کا رویہ انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس رہا، تو وہ ادارے بھی آپ نے ختم کر دیے۔ اب آپ جب روس اور چائنا
کھل کے تقریباً میدان میں آ گئے، اور ایران ایسے ایسے میزائل فائر کر رہا ہے کہ آپ حواس باختہ ہو گئے۔ تو اب آپ کو پھر صلح یاد آئی، پھر آپ مذاکرات کی ڈول ڈال رہے ہیں۔ اب مذاکرات اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو اس دفعہ کوئی بڑی طاقتیں جو ہیں ان کو گارنٹر بنانا ہوگا، جو تیرا ہاتھ روک سکیں، تجھ سے پوچھ سکیں کہ یہ بمباری کیوں کی ہے، کسی دوسرے ملک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کیوں کی ہے۔ امریکہ بدماش بنا ہوا تھا، کئی سالوں سے عربوں پہ روب ڈالا ہوا تھا، اسرائیل کو بدماش بنایا ہوا تھا امریکہ نے۔ اب وہ اسرائیل کی بدماشی بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ عرب جو کبھی سوچتے تھے اس کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ ہی سیٹنگ کر لیں، وہ اسرائیل کی چیخیں سن رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اسرائیل کی جو درگت بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو ان کی بھی کچھ آنکھیں تو کھلی ہیں کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کو ہمارے اپنے اڈے خلیج میں دینے کی بجائے اگر ہم مسلمان اکٹھے ہو جاتے تو اسرائیل ہمارا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ یہ ہوش نہیں آئی، سارا کچھ گوا بیٹھے، جتنا پیسہ یہ اب تک امریکی اڈوں کے خرچے کا امریکہ کو دے چکے ہیں، کاش انہوں نے اپنا دفاعی ساز و سامان تیار کیا ہوتا، اپنی افواج بنائی ہوتی، تو آج ان کو یہ پریشانی بھی لاحق نہ ہوتی اور کسی کے محتاج بھی نہ ہوتے اپنا دفاع کرنے میں۔ اور اگر یہ آپس میں مل جائیں، مشرق وسطیٰ کے تمام اسلامی ممالک، تو کوئی ملک جرأت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی سکے۔ بہرحال دیکھیں، ٹرمپ کے جھوٹ کا دور ہے، سارے چینل اس کی بات چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ، مظلوموں کا، کمزوروں کا، بے بسوں اور بے کسوں کا والی اور وارث تو وہی۔ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، کل رات پھر خان صاحب کو پمز میں لایا گیا، اور ان کو تیسرا ٹیکہ جو تھا وہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنا شور شرابہ ہونے کے باوجود، اتنا احتجاج ہونے کے باوجود، شہباز گورنمنٹ جو ہے، شہباز اور مریم، اب وہ خان صاحب کو علاج کے لیے بھی ہسپتال شفٹ کرنے پہ نہیں مانے۔ دنیا اس کی مذمت کر رہی، بہت سارے موقع ملے رمضان سے پہلے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کر لیں تاکہ ملک میں سیاسی افراتفری نہ ہو۔ اس پہ بھی عدالتوں کو بھی روک دیا، جن عدالتوں سے ریلیف ملنا چاہیے تھا، ان میں بھی لکھے ہوئے فیصلے آ گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ احتجاج پہ تیار بیٹھے، دنیا میں جنگیں لگی ہوئی ہیں، فساد برپا ہے، پاکستان، افغانستان اور اسرائیل، امریکہ اور ایران پہ، اور بہت سارے عرب ممالک اس میں ملوث ہو گئے ہیں، جیسے کیسے بھی ہوئے ہیں۔ وہاں سے امریکی اڈے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، جواباً وہاں بھی اٹیک ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی اہل عقل، اہل دانش، کوئی سوچ بچار والے، کوئی تھنک ٹینک اداروں کا بیٹھتا اور معاملات، آپس کے معاملات، مجھے تو کم پتہ ہے، خان پہ مقدمات بنانے والوں کو بہت زیادہ پتہ ہے کہ انہوں نے اس پہ سب مقدمے جھوٹے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ایک مقدمہ بھی سچا نہیں۔ سارے 2-2 سال سے ٹرائل ہو رہے ہیں، ٹرائل کے بعد جب عدالت سزا دیتی ہے تو وہ اپنے مقدمے جن میں وہ سزائیں دیتی ہیں ان کا دفاع بھی نہیں کر پاتی اگلی عدالت میں جا کے، اور کیس لگانے سے ڈرتے، جج سامنا نہیں کر پاتے۔ تو پتہ ان کو ہے یہ کیس ایسے بنے ہوئے ہیں جعلی جھوٹے، جن پہ اصلی کیس تھے، اور بنائے بھی خان نے نہیں تھے، انہوں نے خود ایک دوسرے کے خلاف، زرداری نے میاں برادران کے خلاف، میاں برادران نے زرداری کے خلاف، ان کو کلین چٹ دے کے حکومتوں میں بٹھا دیا، اور جس پہ جعلی مقدمات بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ معاملات بات چیت کے ذریعے حل کر لینے چاہیے تھے۔ اب ملک میں احتجاج شروع ہوا، جس کی ہوائیں چل رہی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں، تو یہ موقع، جس طرح کا وقت ہے پوری دنیا میں، عجیب ہوگا کہ دنیا جنگوں میں مصروف ہو گئی اور ہم ابھی اپنا سیاسی استحکام بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دعوے ہمارے بڑے لمبے چوڑے ہیں، کبھی جہاز لے کے اس ملک میں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، طیارے نئے سے نئے عیاشی والے طیارے جن میں لیٹا جا سکے، اور پتہ نہیں کیا کیا جس میں ہو سکے،
وہ طیارے لے رہے ہیں اور غریبوں کے لیے پیٹرول، حالانکہ پیٹرول کہتے تھے ہمارے پاس 28 دن کا ہے، 55 روپے پہلے قیمت بڑھا دی، ابھی کہتے ہیں 400 تک لے جائیں گے۔ دنیا نیچے آ جائے گی، یہ نہیں آنے دیں گے، یہ آج تک ریکارڈ ہے ان کا۔ یہ 55 روپے بڑھاتے ہیں، پھر جب کبھی کوئی دنیا میں قیمتیں گر جائیں تو یہ 5 روپے سستا کر کے احسان کرتے، اور جب یہ چڑھاتے ہیں، جب خان کے دور میں کوئی پٹرول 12 روپے مہنگا ہوا تھا، اس وقت دونوں میاں، بڑا میاں بھی چھوٹا میاں، خون کے آنسو روتے تھے، اور محترمہ فرماتی تھیں ابا جی کو ساری رات نیند ہی نہیں آتی، ابا جی تو عوام کے دکھ درد میں ایسے گھل رہے ہیں جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اب ابا جی 55 روپے کا ٹیکہ لگا کے اور اس سے اور اوپر ٹیکے پہ ٹیکہ لگا کے بڑی سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اب میاں جی کو نیند آتی۔ اب پنجاب کی ماں کا کارنامہ دیکھ لیں، سب دی ماں، پنجاب دی ماں تے سب دی ماں۔ کل مجھے اتفاق ہوا کہیں جانے کا، اب کوئی بچے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جگہ جگہ ٹرو والے دن لاہور میں عید ہے، اور جگہ جگہ ناکے لا کے پولیس سفید وردیوں میں کھڑی ہے، اور موٹر سائیکلوں والے پکڑے ہوئے۔ موٹر سائیکل والے نوجوان جن بیچاروں کو 1000-2000 عیدی ملی ہوگی، وہ پولیس کو دے کے جان چھڑائیں گے۔ ہیلمٹ نہیں ہے تب مقدمہ، کاغذ نہیں ہے تب پرچہ، لائسنس نہیں ہے تب، جس کے پاس سارا کچھ ہے اس کو کہہ دیں گے تو ادھر سے آ رہا تھا، وہ تو ادھر سے جا رہا تھا۔ چھوڑنا کسی کو فری نہیں چھوڑنا، اور وہ پرچہ دینے کا ڈراوا دے کے مال بنا کے اپنی جیب میں، وہ سرکاری خزانے میں بھی نہیں جا رہا، وہ پولیس والوں کی جیب میں جا رہا ہے، اور اوپر حکمران تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ عوام کی ہمدردی کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، کسی طرف سے تو عوام کو ریلیف دے دو۔ پیٹرول، گیس، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تم جہاز خرید رہے ہو، اور ادھر عوام کو بیچاروں کو عید بھی نہیں کرنے دے رہے، عید والے دن بھی پرچے، عید والے دن بھی چالان۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس ملک پہ، اور ایسی کھوکھلی کاغذی دھوکے باز قیادت سے اس ملک کو نجات عطا فرما دے۔